अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। बैतुल मुक़द्दस में इसराइली बर्बरियत का जो मुज़ाहरा इबादत गुज़ारों पर किया गया, शर्मनाक ही नहीं अफसोसनाक अपनी जगह पे बहुत छोटे अल्फाज हैं जो सूरत हाल वहाँ दरपेश रही है। ये मामला आज का नहीं है। अब इस रियासती दहशत गर्दी को भी एक तवील अरसा हो गया है, फ़लस्तीनियों को भी मुलाज़िम सहते एक तवील अरसा हो गया। वो जिस कर्ब और अज़ियत से गुज़र रहे हैं उसका अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन हालात और वाक़यात का जबर है कि वो इस कैफियत के अंदर रह रहे हैं। फ़लस्तीनी रियासत का क़याम जो है वो इसका हल है, लेकिन मामलात जो हैं वो उस जानिब बढ़ते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। और अब जो कुछ हुआ कि इबादत करते हुए फ़लस्तीनियों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उन पर गोलियां बरसाई गईं, उन पर घोड़े दौड़ाए गए और ज़ाहिर है इसमें सैकड़ों जो हैं वो ज़ख्मी हुए और 2 फ़लस्तीनी जो है वो शहीद हुए। अब मशरिक़ वस्ता के अंदर ज़ाहिर है अरब ममालिक जो हैं वो इसकी मज़म्मत भी कर रहे हैं। अरब लीग का इजलास हो या ट्यूनिस की जानिब से ये मुतालबा कि सलामती कौंसिल का इजलास बुलाया जाए, ये बात कही जा रही है और बड़े वाज़ेह तौर पर वहाँ के तजियाकार ये बात कह रहे हैं कि जब तक वो अरब ममालिक जिन्होंने इसराइल के साथ ताल्लुकात इस्तवार कर लिए हैं कोई मानी खेज़ रवैया इख्तियार नहीं करते, उस वक़्त तक कोई भी चीज़ जो है वो सूदमंद नहीं हो सकती, उस कोई भी बात जो है वो नतीजा खेज़ नहीं हो सकती। और ये मामलात जो हैं ये इसी तरह रहेंगे और ये जबर और ये तशद्दुद का सिलसिला जो है वो इसी तरीके से जारी रहेगा। लेकिन अब क्या फ़लस्तीन जो है वो एक इंतफादा की तीसरी लहर जो है वो देखने जा रहा है, ये भी एक अहम सवाल है। और ये जो अब मामला हुआ है इसके नतीजे के अंदर क्या कोई ऐसी पेशरफ्त हो सकती है कि फ़लस्तीनियों को कुछ तो सुकून का सांस जो है वो मुयस्सर हो सके, ये भी एक अहम चीज़ है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा जो हैं वो सऊदी अरब के दौरे के बाद पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। सऊदी अरब ने पाकिस्तान और भारत के माबैन कशीदगी कम होने को सराहा है और उसके साथ साथ ये बात भी कही है कि वो कश्मीर के हवाले से भी किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब दिखाई ये देता है कि मामलात जो हैं अब कुछ और हैं। जिस तरीके से शाह महमूद कुरैशी को एसोसिएट किया गया 370 के मामले पे जो भारत ने आईनी तरमीम की है और ये उनसे इस चीज़ को वाबस्ता किया गया कि ये भारत का अंदरूनी मामला है, और उसके बाद ये बात कही जा रही है कि असल चीज़ जो है वो 35A है जिसके अंदर भारत की जो कश्मीर के अंदर डेमोग्राफिक सूरत हाल को चेंज करना है वो मसला है। लेकिन अब अक़वाम मुत्तहिदा की जो माहिरीन की रिपोर्ट आई है उसमें ये बात कही गई है कि इस अमल का जो है वो आगाज़ हो चुका है और हिंदुओं को जो है तकरीबन 1,44,000 को मकबूजा कश्मीर की शहरियत दी गई है और उसके साथ साथ जो है वहाँ के जो मुकामी लोग हैं उनको इस चीज़ से महरूम रखा जा रहा है। और ज़ाहिर है कि जब आप आबादी का तनासब तब्दील कर देंगे तो फिर पाकिस्तान का बुनियादी मौक़िफ़ जो है इस्तिसाब राय का वो हो भी जाए तो फिर सूरत हाल क्या होगी ये अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल नहीं है। तो ये जो पस पर्दा जो कुछ हो रहा है इस हवाले से इस पर भी करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इलामा अमीन शहीदी साहब, मुमताज़ मजहबी स्कॉलर हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं एयर मार्शल रिटायर्ड मसूद अख्तर साहब, मुमताज़ तजिया निगार हैं। इसमें अमीन शहीदी साहब ज़रा आपसे शुरू कर रहा हूँ कि बैतुल मुक़द्दस में जो कुछ हुआ है बहुत शर्मनाक है। इंसानियत के अलमदारों के मुंह पर तमाचा है, लेकिन ये तमाचे अक्सर पड़ते रहते हैं, लेकिन हमेशा इसका नतीजा जो है वो सरफ़ नज़र का निकलता है, सरदमेरी का निकलता है, और जो वहाँ का बुनियादी मसला है उस हल की जानिब जो है पेशरफ्त नहीं हो पाती है। क्या कहेंगे आप? साहब आपने बिल्कुल सही कहा कि मसले में पेशरफ्त कोई नहीं होती, सिर्फ मुज़म्मती बयान आ जाते हैं। तो सच्ची बात तो ये है कि ये मसला एक ऐसा मसला है जिसमें अमेरिका खुद शामिल है, अक़वाम मुत्तहिदा खुद शामिल है, यूरोपीय यूनियन खुद शामिल है,
اور عرب ممالک خود اس مسئلے کا حصہ ہیں، جب یہ سب کے سب ممالک اور نظام اس مسئلے کو پیدا کرنے کے ذمہ دار بھی ہوں اور اس کا حصہ بھی ہوں، تو پھر کبھی بھی مسئلہ حل کی طرف نہیں جاتا۔ حل تب ہوگا جب دو فریقوں کے درمیان نزاع میں باقی دنیا غیر جانبدار ہو کر حقدار کو حق پہنچانے کی کوشش کرے اور مظلوم کو اس کا حق دلائے۔ لیکن یہاں پر تو صورتحال یہ ہے کہ یورپی یونین ہو یا عرب لیگ ہو یا اقوام متحدہ کے ذیلی جتنے بھی ادارے ہیں، سب کے سب اسرائیل کو مضبوط کرنے اور فلسطینیوں کے خاتمے پر تلے ہوئے ہیں۔ گزشتہ 70 سالوں میں نشیب و فراز ضرور آئے ان واقعات میں اور فلسطین کے مسئلے میں، لیکن آج کی صورتحال بالکل واضح ہے۔ آج امریکہ بھی یہی چاہتا ہے، عرب ممالک بھی یہی چاہتے ہیں، عرب لیگ کی بھی یہی خواہش ہے کہ اب فلسطینیوں کی جد و جہد کا خاتمہ ہونا چاہیے اور اسرائیل کو اس پورے خطے میں ایک پاور کے طور پر تسلیم کیا جانا چاہیے۔ لیکن اس کے مقابلے میں جب آپ فلسطینی قومیت کے حامل ان جوانوں کے جذبات کو دیکھیں تو وہ ظاہر 7 دہائیوں سے مسلسل خون دے رہے ہیں، جان دے رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں اور اسی طرح سے مار کھاتے جا رہے ہیں، لیکن مقاومت، استقامت اور اپنی آزادی کی تحریک میں وہ ٹھنڈے نہیں پڑے ہیں۔ میں امین شہیدی صاحب آتا ہوں، جی شہیدی صاحب میں آتا ہوں۔ اب اس میں اے ماشر صاحب یہ فرمائیے گا کہ جب یہ جو واقعات گزشتہ 48 گھنٹوں میں ہوئے ہیں، ان کی جب میں فوٹیجز دیکھ رہا تھا تو اس میں جب ایک فلسطینی لڑکی کو گرفتار کیا جا رہا تھا تو اس کے چہرے کے اوپر ایک اسمائل تھی، میرے لیے وہ ایک بہت بڑی علامت تھی۔ اب جب ہم عرب لیگ کی بات کرتے ہیں، OIC کی بات کرتے ہیں، تیونس نے چلے درخواست کی ہے کہ جی سلامتی کونسل کا اجلاس بلا لیا جائے، آپ سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑا دھچکا جو ہے وہ فلسطین کے جو کاز ہے اس کو عرب ممالک کی جانب سے ہی اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوار کیے جانے کی وجہ سے پہنچا ہے، اور یہ معاملہ جو ہے یہ اب ایک نیا رخ اختیار کر گیا ہے؟ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو واقعات ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں اس کے نتیجے میں کوئی انتفاضہ کی تیسری لہر آ سکتی ہے؟ انتفاضہ کی تیسری لہر تو جنم لے ہی سکتی ہے جس طرح سے مقبوضہ کشمیر میں ہو رہا ہے، لیکن عرب لیگ اور یہ ساری جو تنظیمیں ہیں دے آر ٹوتھ لیس، مطلب ان کے کوئی دانت نہیں ہے، اور یہ حادثہ پہلی دفعہ نہیں ہوا۔ یاد رکھیے کہ اسلامی ممالک میرے خیال میں ریاست سازی یا اسٹیٹ کرافٹ میں بہت نیچے ہیں۔ خالی 2 قوتیں، ایک ترکی اور ایک ملیشیا، جو کہ تھوڑا بات بولتے ہیں کیونکہ وہ مضبوط ہیں۔ اور مضبوط کیوں ہیں؟ کیونکہ وہ سیکولر پلورلسٹ کے درمیان ہیں اور ان میں طاقت آ گئی ہے۔ جو بھی ملک ہماری طرح مثلا جو کہ ایک پیور ریلیجس اسٹیٹ ہیں، مذہبی ریاست ہیں، وہ تو اپنی طور پر بہت کمزور ہیں۔ اچھا، اسی طرح سے عرب ممالک جو ہیں انہوں نے ایک پین عربزم کے ساتھ بھی بہت بڑا تجربہ کیا، وہ فیل ہو گیا۔ پھر اس کے بعد مصر، اس نے کہا کہ جی نہیں ہم تو خالی مصری ہیں، اور انہوں نے سن 73 کی جنگ ریلیٹیولی جیتی۔ اسی طرح سے انہوں نے تعلقات قائم کر لیے۔ آخر میں آپ جب کہ UAE نے اور گلف کی ریاستوں نے تعلقات اسرائیل سے قائم کر لیے تو وہ تو کسی قابل نہیں رہے، اب کوئی بھی نہیں بول رہا۔ تو مجھے تو خطرہ یہ ہے کہ اب ان کے لیے بولنے والا کوئی بھی نہیں رہا سوائے میرے خیال میں ترکی اور ملیشیا، اور کسی حد تک ہم بھی بولتے ہیں کیونکہ ہم دور ہیں ان سے، اور ہم ایک ایٹمی طاقت بھی ہے، ہمارے پاس ایک بہت بڑی فوج بھی ہے، لیکن
ہم ان کے لیے جا کے کوئی جہاد کر سکیں یا کوئی ایک ملٹری آپریشن لانچ کر سکیں یا اس کا حصہ بن سکیں، وہ نہیں بن پائیں گے. سو وی ول ہیو ٹو لیو ود دس ریالٹی کہ اسلامی طاقتیں آج تقریباً کچھ بھی نہ کرنے کے قابل ہیں فلسطینیوں کے لیے. سو فلسطینی ہوں یا کشمیری ہوں، ان کے اوپر عذاب ٹوٹتے رہیں گے. یہ تو جیو اسٹریٹجکس ہیں جو کہ حالات کو بدل دیتے ہیں. مثلاً اب انڈیا میں دیکھیں، وہاں پہ ہم اپنے تئیں ہم نے بہت کوشش کر کے دیکھ لی، ملٹری آپریشن بھی کی ہیں، پولیٹیکل جہاد بھی ہم نے کوشش بہت کی. انہوں نے بھی انتفاضہ 1 انتفاضہ 2 کشمیریوں نے کیا، لیکن آج ہم اس قابل نہیں کہ ہم وہاں پہ ملیٹریلی انوالو ہو سکیں. ٹھیک ہے، میں ماشاء صاحب آتا ہوں، کیونکہ آپ نے یہ جو بات کی ہے یہ ذرا امین شہیدی صاحب، آپ بھی سمجھتے ہیں کہ جو عرب کے پلیٹ فارمز ہیں، چاہے وہ OIC ہو، چاہے وہ عرب لیگ ہو، یہ جتنی اقوام متحدہ کے بارے میں تو کیا کہنا ہے، یہ اب ریڈنڈنٹ ادارے ہیں، بیکار ہیں، اور وہ جو ایک آواز بلند ہونی تھی فلسطینیوں کے لیے، وہ بھی اس میں بھی اتنی کمی آ گئی ہے کہ بس وہ اب اپنے حال پہ ہیں کہ وہ جتنا لڑ سکتے ہیں لڑ لیں اور کچھ نہیں ہے راستہ. میرے خیال میں ہمیں پریکٹیکل ہو کر سوچنا چاہیے فی الحال فلسطین کے حوالے سے. اگر ہم گزشتہ 70 سالوں سے ان کی جاری تحریک کو دیکھیں تو اس وقت فلسطین کے اندر تحریک میں جتنی جان ہے، غزہ کی پٹی میں جتنی ان کے اندر توانائی پیدا ہو چکی ہے، اور خود اسرائیل کی اندرونی جو صورتحال ہے وہ کچھ اور بتا رہی ہے. اس وقت فلسطین کے اندر رہتے ہوئے جتنا طاقتور بن چکے ہیں، اسرائیل کے بہت بڑے بڑے ایٹمی مراکز فلسطینیوں کے نشانے پر ہیں. یہ اندر سے طاقت ہے. کبھی بھی کوئی تحریک باہر کی طاقت کے بل بوتے پر کامیابی کے ذہنے طے نہیں کر سکتی جب تک اس کے اندر وہ پوٹینشل اور وہ طاقت اور وہ جذبہ موجود نہ ہو. تو پہلے ان کو امید یہ تھی کہ اقوام متحدہ سے شاید کوئی مدد ملے، عرب لیگ سے شاید کوئی مدد ملے، لیکن وقت نے بتا دیا کہ موجودہ اس بین الاقوامی نظام میں اچھا، اب اس میں امام شیخ مسعود اختر صاحب یہ فرمائیے گا کہ امین شہیدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اندر تحریک جو ہے وہ ایک مؤثر قوت میں ہے، اسرائیل کی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ فلسطینیوں کی اب دسترس میں ہیں، نشانے پر ہیں. آپ یہ مزاحمت جو ہے یہ بڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ جو مسلم دنیا ہے اس مزاحمت کو وہاں سے کوئی سپورٹ مل سکے گی کہ نہیں؟ وہ جو پہلے ایک اخلاقی مدد مل جاتی تھی، مادی مدد مل جاتی تھی، اس کے اندر اسرائیل کے ساتھ روابط بڑھانے کے نتیجے میں اس میں بھی اب کمی آئے گی. دیکھیے 60 اور 70 کی دہائیاں چلی گئی ہیں جہاں پر کہ اس کاز کو حمایت حاصل تھی یا کشمیریوں کے کاز کو حمایت حاصل تھی، وہ ختم ہو گیا. یہ اب ایسا دور آیا ہے جب کہ پین اسلامزم، جو کہ ہم خالی دائی ہیں، پاکستان خالی دائی ہے اس کا، کہ ہم ہر کسی کی جہاں پہ بھی مسلمان ہیں ان کی مدد کریں گے، اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہماری بھی مدد کریں. یاد رکھیے کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہونے والی، چاہے عرب لیگ ہو، چاہے اسلامی OIC ہو، چاہے وہ انڈیویجول ریاستیں ہوں، جارڈن ہو، اردن ہو، شام ہو، عراق ہو، سعودی عربیہ ہو، وہ کوئی بھی ان کی مدد کو آنے کے لیے تیار نہیں. ہاں یہ ضرور ہوگا کہ اس کے اوپر ان میں انتفاضہ 3 ہو سکتا ہے، مزاحمت اور بڑھ سکتی ہے، لیکن میرے خیال میں جو کشمیری ہیں اور جو پیلسٹینینز ہیں دے آر آن دیئر اون. یہ بڑی روح فرسا بات ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہم لوگ یاد رکھیے گا کہ if at all کوئی تھوڑی بہت شور مچے گا ہیومن رائٹس کے ناطے سے تو یورپ سے مچے گا، امریکہ سے مچے گا. مثلا جان کیری نے
آخری دفعہ جب وہ وزیر خارجہ تھے اوباما کے تو انہوں نے سپورٹ نہیں کیا تھی سیٹلمنٹس والی ایک ریزولوشن کو، تو انہوں نے بہت گالیاں دی نیتن یاہو اور اس کی حکومت میں. سو امریکہ جو ہے ایک ایسی ریاست تھی کیونکہ اس وقت ڈیموکریٹس حکومت میں تھے، ٹرمپ نے تو ان کو ٹوٹلی سپورٹ کیا. تو اس کے بعد کیری نے ایک لینڈ مارک سپیچ دی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ ون اسٹیٹ ریاست، ہم ٹو اسٹیٹ سولوشن آپ کو دیتے ہیں، نہیں کرتے تو ون اسٹیٹ کرتے ہیں تو پھر بھی ہم آپ کو دو آپشنز دیتے ہیں، چاہے ریلیجس اسٹیٹ بناؤ چاہے ڈیموکریٹک. تو ہم کہتے ہیں ڈیموکریٹک اسٹیٹ بنانا. تو دیکھیے یاد رکھیے کہ نیتن یاہو نے اس کو ایک زینس ریاست بنا دیا ہے کانٹریری ٹو دیئر ایڈوائس، اور میرے خیال میں سپریشن زیادہ ہوگی. عرب اس کو سپورٹ نہیں کر پائیں گے، ایون پاکستانی اس کو سپورٹ نہیں کر پائیں گے. خالی کون بولے گا؟ ترک بولیں گے، ملیشین بولیں گے، ایران کیونکہ ان کی سخت دشمنی ہے وہاں پہ وہ بولیں گے، اور ایران ریلیٹیولی ایک بڑی طاقت ہے. تو میرے خیال میں کوئی حمایت چندہ حاصل نہیں ہوگی اور خالی ریزولوشن تک بات رہے گی اور آگے نہیں چلے گی. آئی ایم سوری کہ میں ایک ایسا بلیک پکچر دے رہا ہوں، مگر میری ناقص رائے میں اور دانش میں ماشاء صاحب مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے. ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے، ایک مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اچھا امین شہیدی صاحب یہ فرمائیے گا کہ پہلے فلسطین کے حوالے سے مسلم امہ جو ہے وہ بڑا فرنٹ لائن کے اوپر صورتحال کو رکھا جاتا تھا. اب مارشل صاحب بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ اب کوئی نہیں بولے گا، کوئی بول گیا تو ترکی، ایران اور ملیشیا وغیرہ سے کوئی آواز آ جائے گی، ہم بھی اس طریقے سے جو ہے وہ بات نہیں کر پائیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف جذباتی حد تک ہی ہمیں معاملات کو دیکھنا ہوگا اور بس جو ایک وقتی وہاں پہ ظلم و بربریت کا مظاہرہ ہو گیا اس کو مذمت کر دو اور پھر آگے چل پڑو. میرا خیال ہے کشمیر اور فلسطین کے معاملے میں اس حوالے سے ایک فرق ہے. اس وقت فلسطین کے اندر ایک مسلحانہ جد و جہد ہے اور اس جد و جہد میں ہر گزرتے دن کے ساتھ فلسطینیوں کی طاقت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. اور فلسطینیوں نے اس وقت جو ہے اپنے آپ کو اتنا طاقتور کر لیا ہے کہ اسرائیلی ان سے شب و روز قائد رہتے ہیں. اور اس وقت جو صورتحال خود اسرائیل کے بارڈرز کی ہے اور غزہ کی پٹی کی ہے، اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے اور فلسطین کے اندر جو فلسطینی موومنٹ کی طاقت کی صورتحال ہے، بڑھتی ہوئی طاقت کی، وہ یہ بتاتی ہے کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں یہ جو آگ ہے، یہ جو تحریک ہے، یہ بجائے اس کے کہ باہر کی قوتوں پر انحصار کرے، اپنے بازوؤں پر انحصار کرتے ہوئے آگے بڑھے گی اور اس کو کامیابیاں نصیب ہوں گی. اسرائیلی اس وقت جو ہے اپنے اندرونی مسائل کی وجہ سے پریشان بھی ہیں اور فلسطینیوں کی اس بڑھتی ہوئی طاقت کی وجہ سے خوفزدہ بھی ہے. یہی وجہ ہے کہ امریکیوں نے عرب لیگ کے جو بڑے ممالک تھے ان کو یا لا تعلق کر دیا ہے یا اسرائیل کے لائن میں لے جا کے ان کو کھڑا کر دیا ہے. لیکن اس کے نتیجے میں فلسطینیوں کے اندر یہ شعور اور احساس پیدا ہو چکا ہے کہ انہوں نے اپنا مقدمہ خود لڑنا ہے، اپنی لڑائی خود لڑنی ہے اور عرب لیگ پر اعتماد نہیں کرنا. تو اس بنیاد پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقت میں جو صورتحال بنے گی اس میں فلسطینیوں کی اس جد و جہد میں مزید تیزی بھی آئے گی اور ان کی طاقت اور توانائیوں میں مزید اضافہ بھی ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے شہیدی صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں پھر اس کا مطلب یہ سمجھ لیا جائے کہ عرب لیگ کا اجلاس ہوا، اسی کا اجلاس، یہ سب بے معنی، بے مقصد، لا یعنی قسم کے ہوں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ کیا وہ جو امت مسلمہ کا تصور تھا وہ بھی اب تحلیل ہو چکا ہے؟
اگر آپ زمینی حقیقت دیکھیں تو امت مسلمہ کا تصور امت اور عام عوام کے حوالے سے تو شاید آپ کو نظر آئے، لیکن حکومتوں کے حوالے سے کہیں پر بھی وہ تصور نظر نہیں آتا. اور جہاں تک عرب لیگ کا تعلق ہے، ان خلیجی ممالک کا تعلق ہے، انہوں نے ابتدا میں فلسطینیوں کا ساتھ دیا بے شک، لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ ان کی پالیسیز میں جو چینجنگ آئیں، ان چینجز کے نتیجے میں انہوں نے خود یہ ثابت کیا کہ اب فلسطین کے مسئلے سے ان کا لینا دینا کوئی نہیں ہے. فلسطینیوں کو ان کو یعنی ایسے مناظر آئے جہاں پر ہم نے دیکھا کہ انہوں نے فلسطینیوں کو شٹ اپ کال دی بجائے اس کے کہ وہ اسرائیل کو دیتے. اچھا، اب اس میں مارشل صاحب یہ فرمائیے گا کہ کشمیر کے حوالے سے جس طریقے سے پاکستان اور بھارت کے مابین حالیہ دنوں میں پیش رفت ہوئی ہے، پس پردہ مذاکرات کی بات ہوئی، پھر اس کو تسلیم بھی کر لیا گیا، اس کے ساتھ ساتھ سعودی عرب گئے ہوئے تھے، وزیر اعظم بھی گئے ہوئے تھے، چیف آف آرمی سٹاف بھی گئے ہوئے تھے، وہاں پہ بھی سعودی عرب نے پاکستان اور بھارت کے مابین کشیدگی کام ہونے کو سراہا، کشمیر کے حوالے سے کردار ادا کرنے کی بات کی. آپ کو کیا دکھائی دیتا ہے؟ اور وہ جو اب ایک بیان جوڑ دیا گیا شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے 370 کے آئین کا جو بھارت نے تحلیل کیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایز اے پالیسی ڈیسیژن کشمیر کو بیک برنر پر لے جانے کی بات ہو رہی ہے؟ نہیں، میرے خیال میں ایسی نہیں ہے. گورنمنٹ آف پاکستان ایسا کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی. جس دن وہ کرے گی، سوچے گی بھی، میرے خیال میں عوام جو کہ ایموشنلی انوالوڈ ہیں کشمیری قوم کے ساتھ، وہ ان کو چین سے نہیں رہنے دیں گے. میرے خیال میں یہ ایک بہت ہی غیر دانشمندانہ سٹیٹمنٹ اف ایٹ آل انہوں نے دی ہے، کیونکہ جو اسپیشل سٹیٹس ہے کشمیر کا، چاہے جائے کہ ہم بڑے کوتا اندیش تھے جب ہم کہتے ہیں کہ جی 370 اس سے بھی بڑی نفرت کرتے ہیں، 35A سے بھی بڑی نفرت کرتے ہیں. آج ہمیں دونوں بہت اچھے لگتے ہیں، آج ہمیں محبوبہ مفتی اور یہ سارے بھی اچھے لگتے ہیں. اور خیر وہ ریاست سازی، فارن پالیسی اور ان کے مسائل ہیں، لیکن بیک برنر پہ کشمیر کو رکھا نہیں جا سکتا. نہ چاہے جائے کہ ہم وہاں پہ ملیٹریلی اس وقت اس حالت میں نہیں ہے کہ انوالو ہو سکیں. تو شاہ محمود قریشی صاحب کو بہت احتیاط کرنی چاہیے وہ کیا سٹیٹمنٹ دیتے ہیں. یہ ہمارے لیے بہت اچھا ہوا کہ آلدو دشمن کے ویکنس اور ان کی اتنے سخت پرابلمز کے اوپر ہمیں ہنسنا نہیں چاہیے، خوش نہیں ہونا چاہیے. مودی آج بہت پریشان ہے. نمبر 1 کیونکہ ان کے کووڈ-19 ان کے گلے پڑ گیا بالکل، اور نمبر 2 چین کے ساتھ وہ 2 فرنٹ وار نہیں کر سکتے. نمبر 3 وہاں پہ جو بائیڈن آ گیا جو کہ ہیومن رائٹس کے اوپر بہت سخت ہیں. ڈیموکریٹس انہیرنٹلی سخت ہوتے ہیں، تو ان کو پریشانی ہے. تو اس وجہ سے وہ ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کو تیار ہیں. بات چیت ہو رہی ہے، ٹریک ٹو ڈپلومیسی پیچھے ہو رہی، جو کہ اچھی چیز ہے. لیکن ہمیں کوئی زیادہ اس سے امیدیں نہیں رکھنی چاہیے، اور ہمیں اپنے اندر بہت ساری ریاست سازی کرنے کی بات ہے. کیونکہ کشمیر تو دور کی چیز، ستمبر 11 تک امریکی اگر وہاں سے نکل جاتے ہیں تو یاد رکھیے یہ جو ابھی 55-60 ہمارے ہزارے ناٹ ہمارے ان کے شہری ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، بچیاں شہید ہوئی ہیں. دس از این اومن، یہ اشارہ دے رہا ہے کہ اس خطے میں کیا ہونے والا ہے. اچھا، اس میں ایئر مارشل صاحب اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ بات جو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم یہ ٹریک ٹو ڈپلومیسی میں الجھے ہوئے ہیں اور ہم ایک وقتی چیزیں جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ بھی تو اس کے ساتھ ساتھ بھارت کی چال بازیاں تو اپنی جگہ پہ جا رہی ہیں. وہ تو کشمیر کے اندر ایک ڈیموگرافک چینج جو ہے وہ لا رہا ہے. وہاں پہ جو ہندوؤں کو لا کر آباد کاری کا سلسلہ ہے وہ تو شروع ہو چکا ہے، اور اگر وہاں پہ آبادی کا تناسب جو ہے اس کو بگاڑ دیا جاتا ہے تو پھر آپ کے استصواب رائے کا جو نتیجہ نکلے گا وہ آپ اس کو کیسے ہینڈل کریں گے. تو یہ تو ایک بڑی پریگمیٹک سوچ کی اس وقت ضرورت ہے. آپ کو وہ دکھائی دیتی ہے؟
بالکل دکھائی نہیں دیتی ہے، کیونکہ ہم نے اپنے قومی ترجیحات، قومی مفادات کا تعین بالکل نہیں کیا ہوا. دیٹ از دا بیسک پرابلم. آپ کے پروگرام میں یہ چیز بار بار کہہ چکا ہوں، اور بہت سینئر فارن آفس کے گرو آ کے کہتے تھے نہیں جی ہمیں تو قومی مفادات کا تعین کرنے کی فارملی ضرورت نہیں، جن کی میں بہت عزت کرتا ہوں. تو یاد رکھیے کہ ٹریک ٹو ڈپلومیسی اور یہ چیز، اور پاکستان بذات خود ایک بڑی قوت ہے. انڈیا ہمیں اگنور نہیں کر سکتا. انڈیا کو اس وقت ٹو فرنٹ وار کی جو سچویشن ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتا. سو ہم سے بات چیت کر رہا ہے. سو ہمیں نمبر ایک ڈیموگرافی چینج نہیں ہونے دینی چاہیے، یہ ہمارا منیملسٹ ہونا چاہیے. 370 کو ریسٹور ہونا چاہیے ایٹ سم سٹیج. ہیومن رائٹس وہاں پہ انشور ہونی چاہیے. کرفیو اٹھنا چاہیے. انٹرنیٹ ہونا چاہیے. اور ہمیں یہ جو بات چیت ہے ایونچولی یہ خوشائند ہے کہ کچھ لوگوں نے ایٹ لیسٹ بات کی ہے کہ یہ انڈیا پاکستان کا معاملہ خالی نہیں ہے، یہ خالی خطے کا اور ایریا کا معاملہ نہیں ہے، یہ لوگوں کے انسانی حقوق کا معاملہ ہے. میں آتا ہوں مسعود اختر صاحب. امین شہیدی صاحب یہ فرمائے گا کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں. پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مایوسی گھیرا کر لیتی ہے تو پھر اس کا ایک رد عمل ہوتا ہے. تو اگر فلسطینیوں کا معاملہ مایوسی کے گرداب میں ہی پھنسنا ہے تو آپ کو پھر انتفاضہ 3 دکھائی دے رہا ہے. میرا خیال ہے فلسطینیوں میں مایوسی نہیں ہے، یہ مایوسی اسرائیلیوں میں ہے اور وہ فرسٹریشن کا شکار ہے. فلسطینیوں کی تحریک جاری ہے اور جہاں ان کو مناسب لگتا ہے وہاں پر وہ فوری طور پر ایکشن میں آتے ہیں. لہذا فلسطینیوں کے اندر جو امید کی کرن ہے وہ نہ اسرائیلی بجھا سکے، نہ عرب لیگ والے بجھا سکے، اور نہ ہی امریکن اور یورپین بجھا سکے. اس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ فلسطینیوں کی 7ویں نسل میدان میں کھڑی ہے، اور 7ویں نسل پہلی نسلوں کی نسبت زیادہ طاقت کے ساتھ، زیادہ بیداری کے ساتھ کھڑی ہے. اور اسی بنیاد پر میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اسرائیلیوں کا جو نعرہ تھا فرات اور نیل تک کا، وہ نعرہ اب جو ہے محدود ہو کر اپنے اسرائیل کے اپنے ارد گرد دیواریں بنانے پر اور خود اپنے آپ کو قیدی بنانے پر تلے ہوئے ہیں. ان کی مشکل اس وقت یہ ہے کہ فلسطینیوں کو وہ اپنے اس اعلیٰ ہدف سے دستبردار نہیں کر پائے، اور ہر آنے والا بچہ گزشتہ اپنے آبا و اجداد کی نسبت زیادہ طاقت کے ساتھ اور زیادہ جذبے کے ساتھ میدان میں کھڑا ہو جاتا ہے. اس وقت بھی آپ دیکھیں کہ بیت المقدس میں انہی دنوں لوگ پتھر لے کر مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. خواتین کو اسرائیلی فوجی مار رہے تھے، لیکن وہ اس مار کو برداشت کرتے ہوئے مسکرا کر جس طرح سے مقابلہ کر رہی تھی اور فن کا نشان بنا رہی تھی، اس کو دیکھ کر محسوس ہوتا تھا کہ ان کے حوصلے، ان کی حوصلے بلند ہیں. میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ علامہ امین شہیدی صاحب، بہت شکریہ معاشر ریٹائرڈ مسعود اختر صاحب. ناظرین، آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.